इस वक्त जो इलेक्शन अभी बाकी हैं कुछ होना, उसमें बस दोबारा मैं अर्ज करूंगा 100% वोटिंग को इंश्योर करिए, औरतों, बच्चों, बच्चियों और मर्दों सब की तरफ से। और वोट जो है इस तरह से पड़ना चाहिए, सब मिलके किसी एक को वोट दें तो वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम पॉलिटिकल अवेयरनेस। इलेक्शन को जमहूरियत का त्यौहार कहा जाता है। ये त्यौहार इसलिए है कि हर 5 साल बाद उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक हुकूमत का इंतखाब कर सकें, अपनी पसंद के मुताबिक लोगों को ऐवान वाला तक पहुंचा सकें। ये मौका मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए इंतहाई अहम है और हकीकतन ये ईद से कम नहीं है। इस बार का इलेक्शन अगर देखा जाए तो कई लिहाज से बहुत अहम है। यूँ तो ये यूपी का असेंबली इलेक्शन है, लेकिन आम तौर पे यूपी को दिल्ली तक पहुंचने का एक रास्ता समझा जाता है। गोया हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का सेमीफाइनल है। इस लिहाज से मुल्क भर के लोगों की निगाहें इस इलेक्शन पे लगी हुई हैं। यूपी इलेक्शन के 3 मरहले गुजर चुके हैं और अब 4 मरहले बाकी हैं। यहाँ पे ये सवाल बहुत अहम है कि इस इलेक्शन में किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें मुसलमानों की, मिल्लत की, इस हवाले से भी ये तज्ज़िया बहुत ज़रूरी है कि जिन इलाक़ों में अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ के लोगों को किस तरह से मुत्तहिद होकर वोट देना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है कि उनका वोट ज़ाय ना हो, वो इस इलेक्शन में एक मौअस्सिर किरदार अदा सकें। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे अपने अहम मेहमान के साथ। मारूफ मिल्ली दानिश्वर और ज़कात फाउंडेशन के सदर डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जिन इलाकों में इलेक्शन होना बाकी है, उन लोगों के लिए एक बड़ा मसला है कि वो किस जानिब जाएं, किसको मुंतखब करें मुल्क की आइंदा हुकूमत के लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की हिकमत अमली की ज़रूरत है? जी, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा इस मामले में जी। और इसका कैनवस थोड़ा वसी करके मैं थोड़ी गुफ्तगू करने की इजाज़त चाहूँगा। तो वो यूँ है कि आप उससे मुत्तफ़िक़ होंगे और जो सामीन हज़रात और ख़वातीन हैं वो भी मुत्तफ़िक़ होंगी कि कौमों की ज़िंदगी में 1 या 2 दहाइयों की अहमियत ज़्यादा नहीं होती है। जी। हाँ, इस दौरान जो अफ़राद दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उन पर सऊबतें भारी पड़ सकती हैं। इसी में परवरदिगार की तरफ से उन अफ़राद के ज़र्फ़ का इम्तिहान और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही उनकी बाकी मानदा दुनियावी ज़िंदगी और हमेशा की उखरवी ज़िंदगी के बारे में भी खुदाई फ़ैसले होते हैं। अब हम अगर देखें तो गुज़िश्ता और मौजूदा दहाई के दौरान हम मुसलमानान हिंद इसी तरह के इम्तिहान से दो चार हैं। जी। फिर भी ज़मीन में दीगर मुतअद्दिद मकामात पर बसने वाले अपने हमअसरों के बिलमुकाबिल हम ज़्यादा परेशान कुन हालात में नहीं हैं, बल्कि एक तरह से हम पर मख्फी फजल रब्बी है। 20वीं सदी के वस्त के बाद से हम गफलत का शिकार हैं। मिल्ली ज़िंदगी की बेहतरी के लिए सही पैहम जो कोशिश में हमारी तरफ से फुक़दान रहा है, कमी रही है, ये हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। लिहाजा गौर से आप इस बात को मेरी राह सुनेंगे अगर कि मरीज़ के दिल की धड़कन को मामूल पर लाने के लिए उसे जो बरक़ी झटके दिए जाते हैं वही फिल वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंद को लग रहे हैं। इसी तंबीह के साथ कि अब भी सुधर जाओ।
دوسری طرف آپ غور کریں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں دی گئی ہدایت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس نے ہمیں جو کچھ بھی بخشا ہے اس میں سے اپنی اور اپنے پر منحصر لوگوں کی واجب ضروریات پوری کرنے کے لیے جو چاہیے اتنا روک کر باقی سب ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہمیں اپنے وقت، وسائل، زمین، جائیداد، آمدنی اور اپنا جذبہ محبت اپنے اوپر اور اپنے منحصر لوگوں کی واجب ضروریات پوری کرنے کے لیے جو چاہیے اتنا روک کر باقی سب ہمیں اللہ کے خوشنودی کے لیے وقف کرنا ہے۔ اس اصول کو، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے تجزیہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم تجزیہ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو باقی جو بچتا ہے نا، جو ہماری ضرورت کا نہیں ہے، وہ سب ضرورت مند لوگوں کا ہے، ہمارا اس پہ حق ہے ہی نہیں، ان لوگوں کا اس کے اوپر حق ہے۔ اتنا اگر ہم سوچ لیں، اور پھر دوسری طرف ہماری، آپ سب لوگ واقف ہیں، جسٹس راجندر سچر کمیٹی کے اعداد و شمار کی روشنی کی بنیاد میں معلوم ہو گیا کہ ہم سب لوگ بہت پیچھے ہیں سب سے، لیکن اس کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیچھے کیوں ہیں، یہ ذرا کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ یہی انہوں نے کہا تھا اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر کہ پیچھے اس وجہ سے ہیں چونکہ حکمرانی میں ہماری حصہ داری کا جو تناسب ہونا چاہیے اس کا 1/4، 1/5، 1/6، 1/7 کہیں کہیں اور کم ہے، یہ وجہ ہے اس میں۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا ادھر ایک 10، 12، 15 سال سے الحمدللہ جو حکمرانی کے 2 حصے ہیں، ایک انتظامیہ اور ایک ایوان میں، تو انتظامیہ میں جو حصہ داری کی کمی ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کسی حد تک توجہ ملت کی ہو گئی ہے، اور اب الحمدللہ اس میں کچھ اضافہ ہونے لگا ہے۔ اللہ کے اس کے اوپر بھی طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو بھائی ایسا، لیکن بہرحال ہو رہا ہے الحمدللہ، اور وہ چلتا رہے گا سلسلہ، اب وہ irreversible ہے۔ لیکن جو سیاسی ایوانوں میں ہماری حصہ داری کی کمی ہے اس کے اوپر ہماری آپ کی توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کے سلسلے میں میں تھوڑا سا آپ کو گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے یہ تو بہت آسان ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ہاں بھائی سب لوگ مل کر کے اور یوں کر لیں، فلاں پارٹی کو ووٹ دے دیں، یہ وہ، اس کے بعد ہم اور آپ جو ہیں الگ الگ ہو جائیں، آج کی بات گفتگو ہو گئی، لیکن وہ بہت زیادہ کوئی کارآمد گفتگو ہوگی نہیں میرے نزدیک۔ ہمیں بات یہاں سے شروع کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فاستبقوا الخیرات، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ اچھے کاموں میں کرو۔ وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم جو ہیں وہ وہی میں نے آپ کو ابھی سورہ بقرہ کی جہاد بتائی تھی، وہ اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں رہا، لہٰذا ہم کر ہی نہیں رہے۔ جبکہ علامہ اقبال بھی ہم کو سمجھاتے تھک گئے کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے۔ اگر آپ غور کریں بڑی بھاری بات ہے یہ، کہ اگر ہم خالی یہ سوچتے رہیں کہ ارے بھائی ہم کہاں، ہمارے کہاں کوئی پوچھ ہے یہ وہ، لیکن یہ کہ اگر یہ غور کر لیں کہ ہمارا ایک جو انفرادی وجود ہے نا وہی کافی ہے دنیا کو پلٹنے کے لیے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ دوربین لے کے دیکھنا ہوگا۔ ابھی ہم 2022 میں ہیں تو خالی 2022 کا یا آج کا یا اگلے ایک ہفتے یا 10 دن کا ہمیں غور نہیں کرنا ہے، ہمیں 2122، 2222، 2322 کم سے کم اتنا ذہن میں رکھ کر کے تب تجزیہ اپنا کرنا ہے کہ کہاں پر ہم پیچھے ہیں اور کہاں پر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ کوشش زیادہ کرنی پڑے گی۔ جبکہ آرٹیکل 50 دیکھیے 51A ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں ہماری فریضہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں کرنے میں، یہی جو میں آپ کو ابھی قرآن سنا رہا تھا اس کا وہاں بھی ذکر ہے کہ اچھے کام کرنے میں، تاکہ یہاں تو ملک کے تعلق سے ہے، وہاں تو پوری دنیا کے تعلق سے تھا، ایک دوسرے کے اوپر فضیلت اور نفاست اور عمدگی
की कोशिश करते रहना चाहिए। उसका हिस्सा क्या बना कि हमें अच्छे शहरी के तौर के ऊपर वोट देना चाहिए। तो लिहाजा हमें पहली चीज क्या मिलती है कि पहली चीज ये मिलती है कि हम अपने को सिस्टमेटाइज करें। अगर आप गौर फरमाएंगे तो जरूरत इस बात की है कि माकूल, मंसूबाबंद, मुनज़्ज़म, नेक निहाद, मुस्तहकम और मुतवातिर कोशिश करनी है हम में से हर एक को। ये वोट देने का दिन होता है ना, ये इसको ईद के दिन से बिल्कुल कम नहीं समझना चाहिए, और उसी तरह से इंतजाम पहले से करना चाहिए कि भाई उस दिन वोट देना है सबको, खवातीन को, बच्चियों को, बच्चियों में कह रहा हूँ 18 साल की चूंकि उम्र हो गई है जिसकी भी, उनको पहले से वोटर बना लेना है। वोटर अगर बन भी गए तो वो भी हालात बहुत ख़राब हैं, उसमें वोटर लिस्ट में से नाम निकल जाता है आपका। अगर आपने अपने को वोटर बना लिया, आपके हाथ में वोटर कार्ड है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहुँचे तो वहाँ आप वोट दे सकते, मालूम पीछे से आपका नाम कट गया, हज़ारों लाखों के नाम कट जाते। लेकिन ये चैलेंज दिया अल्लाह ने, ठीक है, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने चैलेंज दिया। तो लिहाजा समझदारी, अक्लमंदी काहे में है, हर कुछ दिनों के बाद देख लेना है, चेक कर लेना है जा करके कि अभी भी हम वोटर हैं या नहीं है तो उसका सिस्टम है। तो लिहाजा हमारा मोटो क्या होना चाहिए, 2022 के इलेक्शन जो हो रहे हैं, खाली यूपी की और जगह भी हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारा मोटो ये होना चाहिए कि कोई वोटर रह ना जाए जो कि वोट देने ना जाए। इसके लिए बाकायदा एक जश्न के तौर के ऊपर पूरे इलाके, पूरे मोहल्ले के सब लोगों को, तो पहली बात तो ये हुई कि साहब 100% वोटिंग हमारा जो होना चाहिए नस्बुल ऐन, कि हम 100% वोटिंग करनी है। दूसरी चीज जो है वो फिर अल्लामा इकबाल की तरफ मैं आपको ले चलूँगा अपनी बात कहने से पहले, कि वो कहते हैं वजूद अफराद का मजाजी है, हस्ती कौम है हकीकी, फिदा हो मिल्लत पे यानी आतश जने तिलिस्म मजाज हो जा। देखिए हालात ऐसे हैं कि अगर कोई फर्द, कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल जो है वो बिहोल्डन है, वो मरहून मिन्नत है किसी उम्मीदवार का या किसी पार्टी का, उसको बाला ताक़ रख दे। ये हालात ऐसे नहीं हैं कि इंडिविजुअल लॉयल्टी निभाई जाए। लिहाजा आपको लॉयल्टी जो है वो सिर्फ अल्लाह से निभानी, मुल्क से निभानी, दस्तूर से निभानी, अपने दस्तूरी फ़राइज़ से निभानी। तो और जो मैंने अभी आपको जो अर्ज़ किया, सिर्फ 2022 नहीं बल्कि 2322 तक का आपको इंतज़ाम करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये होना है कि हमें एक हिकमत अमली से काम लेना है, स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, समुपयोजित कार्य नीति, हर जगह ये है प्रोवाइडेड। तो क्यों नहीं आप भी करें, क्या करना है आपका, आप गिरा बांध लीजिए कि हम अपना वोट ज़ाय नहीं होने देंगे। ये गिरा बांध लीजिए, हम अपना वोट ज़ाय नहीं होने देंगे, हम अपने वोट को इस तरह से देंगे, ये देखभाल करके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अपना देखना पड़ेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर इंतखाबी हल्के में कुछ समझदार लोग जो हैं वो मिल करके पहले से ही तय करके गश्त करके मोहल्लों में औरतें भी ये करें, रात को जो हैं मिल करके लोगों से बढ़ाएं, औरतों से एक दूसरे औरतों को दिन में रात में जब भी मौका मिले तो मिल करके और तय करके ये करें कि सब लोग मिल करके एक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें ताकि आपका वोट काम तो आए। ये तो हम बार बार देखते चले आ रहे हैं। मालूम हुआ कि आपकी तादाद जो है, आपकी जो परसेंटेज है किसी का उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं तमाम लिख भी चुका हूँ, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, 50%, 60%, 70% है, मगर एक के बाद एक इलेक्शन होते चले जा रहे हैं। 10, 20, 30 साल में आपका पसंदीदा नुमाइंदा ही नहीं आया। उसकी वजह ये होती है कि आपको फिक्र नहीं है। आप जो है तो ये वो सूरह बकरा की आयत नंबर जो 219 है ना, वो आपके जहन में नहीं है। जो वजूद इंसानी अल्लाह ताला ने मकसद हयात बनाया है वो है ही नहीं हमारे लिए। हम सोचते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारी जो बीवी बच्चे हैं, शौहर हैं, उनकी हम देखभाल कर लें, बस हमारी ज़िंदगी होगी। नहीं है, ये गैर इस्लामी है। इस वजह से आपको जो है वो पूरे समाज का काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, एक काम ये कर सकते हैं कि ऐप, सभी लोगों के पास आजकल फ़ोन होता है, ऐप स्टोर पे सब लोग जानते हैं, ऐप स्टोर पे जाइए, वहाँ से मिसिंग वोटर्स लिंक, मिसिंग वोटर्स यही नाम है, मिसिंग वोटर्स, इस नाम का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
اور اس میں آپ کو اپنا سب کلک کر کے اپنا بھرتے چلے جانا ہے اور پتہ چل جائے گا. اور اگر مسنگ ہے، ابھی بھی کئی بہت باقی ٹائم باقی ہے، اگر واقعی مسنگ ہے، فرض کیجئے میں جو بات آپ کو آج عرض کر رہا ہوں، یہ اگر آپ جو لوگ سنیں اس کو آج بھی یہ کام کرتے ہیں نا، تو اب جو اگر 10 20 50 ہزار 10,000 20,000 ووٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے اس سے، تو ہو سکتا ہے وہی چیز فرق پڑ جائے آئندہ چل کر کے آپ کہیں بھائی اچھا ہوا ہم نے کام کر لیا. یہ آج سے ہی کام شروع کر دیجیے. مسنگ ووٹرز کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریے اور اس میں جا کر کے چیک کریے کہ آپ ابھی ووٹر ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اسی لنک کا استعمال کر کے آپ اپنے کو ووٹر دوبارہ بنوا سکتے ہیں. یہ سمجھداری کی بات ہے. اور خالی یہی اپنے لیے مت کریے. جو رکشے والا ہے برابر میں جا رہا ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس کو تو صبح سے شام تک پسینہ بہا کر کے روزی کمانی تب بچوں کو کھلائے گا، اس کا کام بھی آپ ہی کریے. جو اس کے علاوہ اپنے عزیز رشتہ دار جان پہچان کے لوگ جائزہ اقربا سب کا یہ کام کرنا ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا اس میں دیتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے حیدرآباد بنگلور وغیرہ کے مل کر کے. تو معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم 15% ووٹرز جو کہ رجسٹرڈ تھے وہ نکال دیے گئے، کم سے کم 15%. لہٰذا یہ کہ آپ برائے مہربانی اس کو بہت سنجیدگی سے لیں اور اپنے کو دوبارہ ووٹر بنوائیں. اور یہ کیا گیا ہے، لوگ تجربہ ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو تب عرض کرتا ہوں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ ہمیں اس بات کے اوپر اس وقت غور کرنا ہے کہ اب ہم اس وقت ہم کیا کریں جس سے کہ ہماری پسند کی حکومت آئے. اس کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، جو تھوڑی بہت باتیں میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہیں، وہ اگر آپ چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کیا اللہ میں برکت دے دے. چیٹی مچھر کے اس میں بھی استطاعت کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہتا ہے تو ہمیں اپنی طرف جو ہے اپنا جمہوری اپنا دستوری جو فریضہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے سمجھداری عقل مندی کا استعمال کر کے پوری جدوجہد کرنی ہے. اور حسب العین یہ رکھنا ہے کہ 100% ووٹنگ ہونی چاہیے اور ہمارا ووٹ ضائع نہیں جانا چاہیے. یہ تو بات ایک بھی. اگر آپ کو اگلا سوال پوچھنا تو آپ پوچھ لیں، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، ورنہ میرے پاس ابھی گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی گہن ٹاپک اور بھی ہے اسی سے متعلق. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ معقول، منظم اور متواتر کوشش ہونی چاہیے. ہمارا جو مسلمانوں کا مزاج ہے جذباتی، کم سنجیدگی، وقتی فائدہ، پیسوں مل گئے اور ادھر بہ گئے، اس سب کو اگر سامنے رکھیں، امید ضرور ہے لیکن جو حقائق ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ معقول، منظم اور مسلسل کوشش کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے ایسا ہے، اسی طرح آئے گی جیسے آج آپ نے جو شروعات کی، آپ نے جو بات اس وقت کہی کہ آپ نے مجھ سے گفتگو کی، ٹیلی فون پہ کیا کہ بھائی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ آپ کی طرف سے ایک انپٹ ہو گیا. اب یہ ظاہر ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک بات پہنچے گی. تو اپنی طرف سے اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے انفرادی کوشش کی، اسی طرح سے ہر شخص کو، ہر فرد کو اپنی کوشش کر لینی چاہیے. یہ ذہن میں رکھ کر کے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 بتائی گئی تھی ہمیں، اور اس میں یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، خالی روپیہ پیسہ نہیں، اس میں وقت بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی، جو کچھ دیا ہے، جو استطاعت ہے، وسائل استطاعت، تو وہ بھی آ گئی اس کے اندر. تو اس کا وہ پورا کا پورا آپ کو اپنے اہل خانہ پہ خرچ نہیں کرنا ہے. اگر کیا تو آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں اس صورت کے حساب سے. تو لہٰذا یہ کہ اس کا استعمال ہم ابھی جو الیکشن سینیریو چل رہا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کرنا تو بہت پہلے سے چاہیے تھا، لیکن چلو ابھی بھی کبھی کوئی ایک فرسٹ ڈے، پہلا دن تو ہوتا ہے جس دن کام شروع ہوتا ہے نا، تو آج ہی یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی آپ کے کام میں تو بدل بھی سکتا ہے معاملہ، ایسی بات نہیں ہے. ایسا دیکھیے، ایسا ہے سمجھدار پڑھے لکھے اچھے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہو. میں سمجھتا ہوں سب لوگ کسی نہ کسی حد تک، خالی مسلمان کیوں، غیر مسلم بھی، سبھی لوگ طرح کے لوگ، لیکن یہ بات چونکہ ملت کی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کہ سب لوگ سمجھدار پڑھے لکھے اور فکر مند ہیں. بس یہ کہ جیسے آپ نے اس وقت گائیڈ کرنے کے لیے سوچا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا. یہ ارسطو جو تھا، ارسٹوٹل، اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا فلاسفر کنگ کا. کچھ لوگوں کو فلاسفر کنگ کی طرح اپنے کو
آسمانوں میں کچھ وقتاً فوقتاً بٹھا لینا ہوگا، وہاں سے اپنی تعلیم، اپنی استطاعت، اس کا استعمال کر کے، غور کر کے کہ زمین میں ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے، غور کر کے اور وقتاً فوقتاً اپنی بات کہتے رہنا چاہیے. تو اس میں ایسا ڈالنا اللہ میاں کا کام ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، اپنے جو ان کو ہم نے چیلنج دیا ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. نہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر کیا پیدا کیا پتا. آپ اپنی بات تو کہیے، ہم اپنی بات تو کریں، کیا پتا اللہ میاں اس میں ڈال دیں، شاہین کا جگر پیدا کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے کہی ابھی سیاسی حصے داری کی، کئی کوششیں ہوئی، آپ کے علم میں ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ اسی عنوان سے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عموماً اس طرح کی کوششوں کو نکارا جاتا ہے. تو پھر سیاسی حصے داری کس طرح وجود میں آئے گی؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کر لیا. میں اسی کے اوپر گفتگو بھی کرنا چاہ رہا تھا. میں نے ایکچولی ہم نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں اس سمت میں تقریباً 10-12 سال سے بہت کام کیا ہے اور بڑی ریسرچ کی ہے، اور سب کچھ ہمارے پاس اب ڈیٹا بھی تیار ہے پورے ملک کا الحمدللہ وغیرہ. سچر کمیٹی کی روشنی میں، سچر کمیٹی نے جو یہ بات کہی تھی نا، اس نے اس کو تھوڑا اور ڈیپ میں جا کے انالائز کیا تھا. یہ جو سیاسی حصہ داری والی بات ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ صاحب آپ کے جو انتخابی حلقے ہیں پورے ملک میں، جو انتخابی حلقے ہیں، ان کی جو حد بندی ہوتی ہے، یہ آپ کو، آپ کے سامعین کو، ناظرین کو اگر نہ معلوم ہو کسی کو، تو میں عرض کر دوں کہ دستور میں بھی اور قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے اوپر جو مردم شماری ہوتی ہے نا، جو جن گننا ہوتی ہے ہر 10 سال کے اوپر، اس کے اعداد و شمار، اس کا ڈیٹا جب پبلش ہو جائے، اس پبلش ڈیٹا کی روشنی میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، وہ اس کے وارڈوں اور انتخابی حلقوں کے حدود میں تبدیلی کرنا دستور اور قانون میں مطلوب ہے. ایسا فریضہ ہے گورنمنٹ آفیسرز کا یہ کام کرنے کا، لیکن اس کے لیے رولز ہیں، رولز بنے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے رولز ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان رولز کی خلاف ورزی نہ ہو، جو کہ ہو رہی مستقل پورے 70 سال سے ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ ہم اس میں 10-12 سال سے لگے ہوئے ہیں، بہت گہرائی میں اس کو اسٹڈی کیا، اس کی تحقیق کی ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور آپ کی خوب حق تلفی ہو رہی ہے رولز کی خلاف ورزی کر کے. اور اس 10 سال کے اندر گاہے بگاہے ہم نے کوشش کی، اور اپنے سمجھداری پر پڑھے لکھے انداز میں بالکل. مثلاً ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب یو پی کا بائیفرکیشن ہوا اتراکھنڈ میں، تو اس وقت تبدیلیاں ہونے والی تھیں. تو اس میں سے جو ریکانفیگریشن آف کانسٹیٹوئنسیز کہلاتا ہے، تو اس میں الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا اور کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اعتراض ہو کسی کو تو بتائیں. اس میں سہارنپور کو وہ ریزرو کرنے جا رہے تھے شیڈول کاسٹ کے لیے، جبکہ سہارنپور میں 45% مسلمان ہیں نا، اس کو ریزرو کرنے جا رہے تھے، اور شیڈول کاسٹ وہاں بہت کم ہے. اور جبکہ رول کیا ہے، لا ہے، ایکچولی جو لا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، اس کو حد بندی کو انگریزی میں ڈیلیمیٹیشن کہتے ہیں. تو اس کا لا یہ ہے، اس میں یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ صوبے میں وہ کانسٹیٹوئنسیز ریزرو کی جائیں گی، یا میونسپل بورڈ میں، میونسپل کاؤنسل میں، یا پنچایت سمیتی میں، ضلع پریشد میں وہ وارڈ ریزرو کیا جائے گا جہاں پر شیڈول کاسٹ کی آبادی سب سے زیادہ ہو. اب اگر 10 کرنے ہیں تو جو وہ 10 جن کی سب سے زیادہ ہو. اگر زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ پورے جیسے صوبے میں، ہمارے یو پی کے صوبے میں 403 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اس میں سے فرض کیجئے کہ اگر آپ 10% لیں تو 40ویں، اس کا 15% لیں تو 60ویں، جتنی بھی ہیں فرض کیجئے 50 کانسٹیٹوئنسی ریزرو ہونی ہے. لیکن یہ کہ 400 میں سے 50 کے بجائے 100 ایسی ہیں جس میں کہ شیڈول کاسٹ کی پرسنٹیج کافی زیادہ ہے. تو ان 100 میں وہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک بار یہ اس کو ریزرو کیا، دوسری بار اس کو کر دیا، تیسری بار اس کا کر دیا، لیکن 1900 میں کرنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ جہاں پر شیڈول کاسٹ ہے ہی نہیں اس کو بھی ریزرو کر دو، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن خوب خلاف ورزی اس معاملے میں بھی ہو رہی ہے، اور بھی رولز بھی اس کے علاوہ. ایک تو یہ ہوا ریزرویشن والا، دوسرا جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب اتنا اس حساب سے ہونا ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں آبادی برابر کی آنی چاہیے، وہ آبادی فکس ہو کر کے نوٹیفائی ہو جاتی ہے یا ہر وارڈ میں، تو اس سے 10% اوپر نیچے خالی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی لکھ کر کے ریزن بتانا پڑتا ہے جو الیکٹورل آفیسر ہے اس کو، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بھی ہوتا ہے، لیکن نہ وہ کچھ لکھ کے بتاتے ہیں بلکہ خوف خلاف ورزی کرتے ہیں. 10% نہیں، وہ 15%، 20%، 30%. جہاں پر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہاں پر اگر دگنا تگنی آبادی ہے وہاں بھی ایک ہی دے دیا وارڈ یا ایک ہی کانسٹیچوئنسی دے دی، اور جہاں پر فائدہ پہنچانا ہے وہاں پر بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، آدھی 50% بھی نہیں ہے آبادی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا، تو وہاں بھی ایک کانسٹیچوئنسی دے دی. یہ بہت کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ مختلف صوبوں میں الحمدللہ ہم نے انٹروین کر کے ٹھیک کروایا ہے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جیسے سہارنپور میں ہم نے جب انٹروین کیا تھا گار فاؤنڈیشن آف انڈیا نے، تو ہماری وجہ سے پورا کا پورا الیکشن کمیشن انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا سب اٹھ کے سہارنپور گئے. وہاں پر باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی اور سنوائی ہوئی، ہم نے ڈاکیومنٹیشن سبمٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے لکھ کر کے فیصلہ دیا کہ ہاں ہم اس کو کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ کہ گار فاؤنڈیشن آف انڈیا کی بات صحیح ہے اور ہم اس کو نہیں کر رہے. جو ہم نے ان کو آلٹرنیٹیو دیے تھے اس میں سے ایک کو کر دیا، ذرا سا انٹرونشن کی وجہ سے. یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ جو کام کسی سے کرنے کو کہو پہلے خود کرو. تو ہم 10 سال سے کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے. دلی میونسپل کارپوریشن، گریٹر بامبے میونسپل کارپوریشن، اورنگ آباد کارپوریشن، جگہ جگہ انٹروین کر کے الحمدللہ کام ہم نے ملت کے حق میں کروایا ہے. اور صرف کچھ نہیں، اس میں کوئی کسی مذہب کا کوئی نام ہی نہیں آتا کہیں. اس میں یہ آپ نے فلاں رول کو وائلیٹ کیا ہے اس کو ٹھیک کریے، تو وہ دے ہیو نو چوائس. بلکہ ہمیں آج تک کوئی انٹرونشن ہمارا ہوا ہی نہیں جس میں کہ کامیابی نہ ملی ہو. اب میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں، آپ ذرا غور کریے گا کہ جو پارلیمنٹ کی سیٹس ہیں، جو اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ان میں حد بندی کی بنیاد کے اوپر کوئی تبدیلی کرنا، یہ اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں چینجز کر کے 2031 تک. تو لہذا کی صوبائی اسمبلی میں اور لوک سبھا میں کوئی تبدیلی فی الحال اس وجہ سے نہیں ہوگی، اور وجہ ہو سکتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. لیکن جو لوکل باڈیز ہیں اس میں کوئی روک نہیں لگی ہوئی ہے. اور وہ ڈیٹا آپ سن لیجیے مجھے، پورے ملک میں 2,83,530 لوکل باڈیز ہیں، صرف لوکل باڈیز، جس میں سے بہت آرام سے اندازہ لگا کر کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کم سے کم 15-20 ہزار لوکل باڈیز اتر پردیش میں ہیں. تو اس کے اوپر کوئی روک نہیں، وہ ہر 10 سال پہ تبدیلی ہوتی ہے، مستقل آپ کا نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا بھائی اب اس کے اوپر کچھ توجہ کرنا ابھی سے شروع کر دیں. یہ الیکشن 10-20-30 دن میں نبٹ جائے گا، لیکن یہ کام ابھی سے کام شروع کرنا. اس کے رولز بڑے اچھے رولز ہیں، تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ کر کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنی سب چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اتنے نغمے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے، اتنے جوکس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اور رولز کو پڑھ کر کے پھر جہاں آپ کا وارڈ ہے وہاں دیکھیے کہ کوئی رول وائلیٹ ہو رہا ہے کیا. تو یہ آپ اس کے بیسس کے اوپر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اور کچھ گائیڈنس کے چاہیے ہو تو یو کین رائٹ ٹو اس info@zakatindia.org. تو یہ میں سر ایک کام یہ ہے، اور یہ ایک کام یہ ہے جو حد بندیاں ہیں اس پہ ہم رول کے اعتبار سے دیکھیں کہ اوبے ہو رہا ہے یا ڈس اوبے ہو رہا ہے. جی ایک کام یہ ہے، یہ آپ نے جو کام کیا اگر کر لیا یہ کام تو اس سے آپ کو اگلے 100-150 سال 200 سال تک مستقل فائدہ ہوتا رہے گا. اور ہمیں جو 75 سال سے نقصان 70 سال سے ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈے 1 سے کام ہی نہیں کیا کوئی. تو یہ اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آج کل سب لوگ جانتے ہیں پیزا مارکیٹ میں جا کے منگا کے کھاتے ہیں، تو پیزا ایک گول سا ہوتا ہے نا، وہ سوچ لیجیے کہ وہ جیسے کوئی میونسپیلٹی ہے اس ٹوٹل وہ پیزا ہے. اب اس میں جو وارڈ ہیں وہ پیزا کے جو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، سلائسز کیے جاتے ہیں، وہ سلائسز جو ہے نا وہ ہر سلائس برابر ہونا چاہیے، ہے نا. وہ ہے ڈی لمیٹیشن صحیح. لیکن
عام طور سے ہر سلائس برابر نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، یا کوئی بہانہ نہیں بھی کیا تب بھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، تو ایسا غلط کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف سب لوگ مل کر کے اگر توجہ مستقل دیتے رہیں گے، یہ چیز پر باقی دنیا میں بھی ہو رہی ہے، یو ایس اے میں اس کو کہتے ہیں جیری مانڈرنگ۔ تو لیکن یہ اور جو پیزا کٹر ہے نا، پیزا کٹر پیزا کاٹا جاتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں یہ کام، وہ بنا کر کے، وہ بھی ان کے دفتر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الیکشن آفس میں، اور وہ یہ کام کر کے بھیجتے ہیں، اوپر جاتا ہے اور اسٹیٹ لیول سے سائن ہو کر کے آ جاتا ہے، آپ کا حقوق مستقل پامال ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ کہ فالٹی ڈیلیمیٹیشن جو ہے، اس کے لیے آپ خالی وارڈوں میں نہیں بلکہ جو وہ ہیں آپ کے انتخابی حلقے ہیں، اس کے لیے بھی غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جیسے شرٹ ہوتی ہے نا، کوئی قمیص ہم آپ پہنے، کرتا پہنے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر آپ استری پریس نہیں کریں گے تو اس میں شکنیں پڑ جاتی ہیں، یہ وہ چیز ہے، وہ شکنیں نہیں پڑنے دینی ہے، اگر پڑی ہیں تو اس کو ہمیں استری کر کے نکالنا ہے، یہ کام ہے ہمارا آپ کا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام ہم کر کے بتا چکے ہیں، مستقل ہماری آپ کی حق تلفی ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اس کو کچھ روکنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو عرض کر دیا کہ آج تک کوئی ہمارا انٹرونشن ایسا ہوا ہی نہیں جس کے اندر کوئی وہ نہ یعنی کہ ہمیں کامیابی نہ ملی ہو کسی نہ کسی طرح کی، چاہے الیکشن کمیشن نے دی، چاہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دی، چاہے کورٹ نے دی، ایون سپریم کورٹ نے بھی دی۔ تو وہ اس کے اندر کافی مواد ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی پوری آگے کی جنریشن کی قسمت بدل سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ اس کو بہت معمولی کام مت سمجھیے، بہت بھاری کام ہے۔ That's what I'm saying۔ اس وقت جو الیکشن ابھی باقی ہیں کچھ ہونا، اس میں بس دوبارہ میں عرض کروں گا 100% ووٹنگ کو انشور کریے، عورتوں، بچوں، بچیوں اور مردوں سب کی طرف سے، اور ووٹ جو ہے اس طرح سے پڑھنا چاہیے، سب مل کے کسی ایک کو ووٹ دیں تو ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام پولیٹیکل اویئرنیس، اور آج ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں رکھی ان میں 2 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک ہے ووٹ مسنگ کا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بارے میں تلاش کریں کہ ہمارا نام ووٹنگ لسٹ میں موجود ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو جو اس کے لیے آپشن ہو سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے محلے میں، پڑوس میں خاص طور پہ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، ان کے نام ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے نام کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں دیکھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو دوسری بات بتائی کہ مختلف کاموں کے لیے جو حلقہ بندیاں ہیں، اس میں جو زیادتی ہوئی ہے اور جو اس کے رولز موجود ہیں، اس تناظر میں مسلم دانشوروں کی اور خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ جو حلقہ بندی کے رول ہیں اس کے مطابق حلقہ بندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے تو یقیناً ایک بہتر رزلٹ آ سکتا ہے، ایک بہتر تبدیلی آ سکتی ہے، اور ملک کو ایک بہتر حکمرانی مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔